बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी माफिया और हैंडलर्स के खिलाफ इमरान खान की जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के लिए उन तमाम मुर्दा तंजीमों को भी एक्टिव किया जा रहा है कि जिनका नाम अवाम ने काफी अरसे से नहीं सुन रखा। एक मजहबी तंजीम की जानिब से इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली धमकी दे दी गई, जिसके बाद इस्लामाबाद के जराए इस बात का दावा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह धमकी बिलवास्ता तौर पर रावलपिंडी या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई इमरान खान के लिए, या ये अपने तौर पर इस तंजीम की जानिब से दी गई। क्योंकि कुछ सवालात तो हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अहम तरीन मामले पर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से डट जाने के बाद मामलात नया रुख इख्तियार कर गए। पीडीएम को एक कदम पीछे हटना पड़ा और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पर बराह रास्त वार किया गया और एक अहम तरीन मामले में सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा माजी की तमाम तर रवायात को तोड़ते हुए वो हदूद और हद पार कर गए जो कि इससे पहले कभी नज़र नहीं आई। और इसके साथ साथ इमरान खान ने बैक वक्त नवाज शरीफ और हैंडलर्स को बुज़दिल करार देते हुए उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान के इसी बयान से, जिसमें इमरान खान ने बड़ा ही वाज़ेह किया। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि लीडर खौफजदा नहीं होता और बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। इमरान खान का कहना था कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह सलाहियतें बख्शी हैं। मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं, लेकिन मैंने सब अपनी ज़िंदगी से सीखा। जो इनकलाब अल्लाह के नबी लेकर आए वैसा दुनिया में कहीं नहीं आया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह ना कर सके। हिंदुस्तान वाले पहले ही से गुलाम थे, वो लड़ते नहीं थे। पाकिस्तान में हमारी जंग हकीकी आज़ादी की है। जिरगे में ताकतवर को कमज़ोर के सामने बिठाकर इंसाफ किया जाता था। हमने इंसाफ लेना है और आज़ादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना है, इमरान खान का कहना था। अहम तरीन स्टेटमेंट ये, इस पर गौर करें। इमरान खान का कहना था कि सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला हमारे ऊपर बिठा दिया है। मेरे घर पर हमला किया गया, अब अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है यह बताने के लिए कि हम गुलाम हैं। हम सब लीडर हैं क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं। उनका कहना था कि हम अपनी सलाहियतों को आजमाते नहीं, जिसकी बड़ी वजह खौफ है। लीडर खौफ ज़दा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। यानी कि उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी। एक तो पैगाम नवाज शरीफ को उन्होंने दिया और दूसरा हैंडलर्स को दिया, इस्टेब्लिशमेंट को, कि नवाज शरीफ हर मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके इस्टेब्लिशमेंट से खौफजदा होके मुल्क से बाहर भाग गए। लेकिन इमरान खान ना तो खौफजदा होंगे ना मुल्क से बाहर भागेंगे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी की जंग पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर लड़ेंगे। और इसको इमरान खान की मौजूदा तनाज़र के अंदर अहम तरीन स्टेटमेंट करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अहम तरीन जो है वो एक एक्ट जो है वो अहम तरीन अमल, अहम तरीन इकदाम जो है वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सामने आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया है। आईनी और कानूनी जंग अपने मावनीन, कानूनी आईनी मावनीन के साथ मुशावरत के साथ सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस मामले के ऊपर अब फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बादियो नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना ही वो मुनासिब समझते हैं। उन्होंने कहा कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तिदाई इख्तियार समाज से नवाजता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील का तरीका फराहम करना है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि यह ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को
آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ بل اس طرح سے سمپل میجارٹی کے ساتھ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ پاس نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے اندر، بلکہ یہ آئین کے اندر ترمیم ہے جو کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا اس پلیٹ فارم پر میں یہ بات پہلے بھی کر چکا، آئین ایک اعلیٰ قانون ہے اور تمام تر قوانین کا باپ ہے۔ آئین کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالا قانون کا مجسمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے جن کی توثیق خود آئین نے کی۔ سپریم کورٹ رولز 1980 سے ہر سال اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اس لیے جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 3 ستونوں کے درمیان اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے کی ہے۔ آرٹیکل 67 کے تحت پارلیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے اپنے طریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے قواعد بنا سکتی ہے اور ایسا تمام تر ادارے کرتے ہیں۔ جبکہ آرٹیکل 67 اور 191 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آرٹیکل 67 اور 191 قواعد بنانے میں دونوں کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ آرٹیکل 67 اور 191 دونوں اداروں کو اختیار میں مداخلت سے منع کرتا ہے۔ بڑا ہی بریو قانونی اور آئینی پہلو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے اٹھایا گیا، جس کے بعد پی ڈی ایم کو ایک بار پھر مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں وہ۔ صدر مملکت کے مطابق عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا اور آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ بڑا ہی واضح پوائنٹ، پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار بھی آئین سے اخذ شدہ ہے۔ آرٹیکل 70 وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل کسی بھی معاملے پر بل پیش کرنے اور منظوری سے متعلق ہے۔ عارف علوی نے کہا کہ آرٹیکل 142 کے تحت پارلیمنٹ وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کسی بھی معاملے پر قانون بنا سکتی ہے۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرہ اختیار اور اختیارات پر قانون سازی کا اختیار ہے۔ 4 شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ساری تفصیلات اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میڈیا ان تمام تر معاملات کو چھپا رہا ہے اور اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ایسے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں نہیں آئیں کہ کس طرح سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ڈٹ گئے اور کس طرح سے انہوں نے اہم ترین اقدام اٹھایا۔ اور جناب یہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں کہ 4 شیڈول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے خارج کیا گیا ہے۔ بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ بل کے ان پہلوؤں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا ہوگا اس معاملے کے اوپر؟ صرف اور صرف آئینی ترمیم، اس کے علاوہ سمپل قانون سازی سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف آفر بھی کر چکی، فواد چودھری نے کہا اور اسد کیسر بھی یہ بات کر چکے، لیکن شرط رکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا جائے، آپ انتخابات کروائیں گے، اگر ایک وقت میں کروانا چاہتے ہیں تو ہم پنجاب اور کے پی کے انتخابات تھوڑا آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اس کے بغیر ممکن نہیں، ورنہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے بالکل آئین اور قانون کے تحت فیصلہ دیا۔ اگر ایک وقت کے لیے آپ ان الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 2/3 اکثریت سے آئین کے اندر ترمیم کرنا ہوگی، جس کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن حکومت نے کیا کیا ہے؟ ایک اور غیر آئینی اور غیر قانونی رستہ وہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ صدر مملکت نے بل واپس کیا ہے تو انہیں واپس جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ جناب ایک تو وہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر آج یعنی کہ ان معاملات کے اوپر بات کریں گے، دوسرا از خود نوٹس اختیار میں ترمیم کا بل دوبارہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پہلا بیان آیا ہے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ شہباز شریف کی جانب سے کہ صدر نے یہ بل واپس کر کے ثابت کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حالانکہ آئین اور قانون تمام تر چیزوں کو بڑا واضح کیا صدر مملکت نے اپنے اس بل واپس کرنے کے دوران، اپنے اس بیان میں جو ایوان صدر سے جاری کیا گیا، اور اب حکومت اس بل کو دوبارہ پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور مشترکہ اجلاس بلا کر وہ
بل منظور کروا کر دوبارہ صدر کو بھیج سکتے ہیں، اور اگر دوبارہ منظوری کے بعد بھی صدر دستخط نہ کریں تو 10 دن بعد یہ خود بخود ایکٹ بن جائے گا۔ لیکن سوال اپنی جگہ پر رہے گا کہ کیا ایسا ایکٹ جو آئین میں ترمیم جس میں نہ کی گئی ہو، پارلیمنٹ کے ایکٹ کی کیا اہمیت ہے اگر آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے؟ کیونکہ عطا طاہر نے اس کے اوپر کہا کہ جناب ہم اس کو دوبارہ اکثریت سے منظور کروائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ صدر نے بل واپس کر کے درست فیصلہ کیا ہے، اور جناب سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کی کوشش کے بعد اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات میں کمی امکانہ قانون سازی ہے، کیونکہ اب حکومت الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم کر رہی ہے اور صدر سے اختیارات حاصل کر کے الیکشن کمیشن کو دے رہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ واحد راستہ بات چیت ہے جس کے ذریعے ہم الیکشن پر معاملات طے کر سکتے ہیں، وہی کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں، 2/3 کے ساتھ آئین کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام جج قابل احترام ہیں، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن چیف جسٹس کے خلاف قرارداد لانے والے 42 ارکان کا اب کوئی بھی مستقبل نہیں ہے۔ یہ بڑی واضح اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ وفاقی کابینہ کے آج کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ایک بار پھر وہ اپنی حکمت عملی کے اوپر وہ غور کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، لیکن اس دوران دو مزید بڑی ڈیولپمنٹ، ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس سے واپس لینے کی درخواست پر 10 اپریل کو ان چیمبر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وفاقی حکومت نے یہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو کریٹو ریویو تھا اس کو واپس لینے کے لیے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اب اس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ پھر خیبر پختونخوا بار کونسل کے ایک بیان کو توڑ مروڑ کر جنگجو گروپ پیش کر رہا ہے، اور جس میں وہ کہہ رہا ہے جنگجو گروپ کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار کا اہم ترین بیان سامنے، صدر اور جنرل سیکرٹری کے دستخطوں کے ساتھ کہ وہ چیف جسٹس اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی طور پر وہ چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف جو مذموم پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن جہاں پھر ایک مرتبہ جنگجو گروپ کا کردار کہ انہوں نے ایگزیکٹو کمیٹی کے 10 ارکان کا نام نہاد بیان چلانا شروع کر دیا کہ جناب صدر اور سیکرٹری نے ان سے پوچھے بغیر یہ بیان دیا ہے۔ یعنی پاکستان میں اس وقت اس قسم کے لطیفے عروج کے اوپر ہیں، آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں، لیکن لطیفے چھوڑے جا رہے ہیں جنگ جیو گروپ کی جانب سے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ کے عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کر لی گئی ہے، اور چیف جسٹس عمر فاروق 19 اپریل کو سماعت کریں گے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ جو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر رکھا ہے۔ پھر آج خبریں آئیں کہ شاید 10 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری ہوئے، لیکن ترجمان نے تصدیق کی کہ ابھی تک یہ رقم جاری نہیں ہوئی، اور دوسری جانب وزارت خزانہ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جاری ہونے کا امکان بھی نہیں۔ دیکھتے ہیں 10 اپریل کے بعد سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا اہم ترین فیصلہ کرتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تفصیلی نوٹ بھی آیا کہ متکبرانہ آمریت کی دھن میں لپٹے عدالتی فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ یعنی چیف جسٹس کے خلاف جو ایک مہم یا جو مذموم پروپیگنڈا شروع ہوا اس کی تمام تر جو حدیں ہیں وہ اب پار کر دی گئی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو عامر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اب ماضی میں ہمیں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جب اس قسم کے معاملات جو ہے وہ کوئی سینئر جج کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف اختیار کیے گئے ہوں۔ ماں سوائے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف جب نون لیگ کی شے پر جب سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا گیا اور وہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، ایک مرتبہ پھر وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ پہلے سپریم کورٹ کے اوپر اپلوڈ ہوا، لیکن پھر بعد میں ہٹا دیا گیا ڈیفینیٹلی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جو بھی چیزیں اپلوڈ ہوں گی وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری کے ساتھ ہی ہوں گی، اور فیصلہ آ چکا 6 ججز کا کہ چیف جسٹس کو اختیار حاصل ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اس قسم کی بحث جو ہے وہ آئینی قانونی اس کا کوئی نقطہ نہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر شرط اپنی سامنے رکھی کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو قومی اسمبلی توڑنا پڑے گی۔ اسد کیسر نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک دن الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اسمبلیاں توڑ دیں، ختم کر دیں، تو پھر آئینی اصلاحات پر آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ اور جاوید لطیف کو خطرہ نظر آنا شروع ہوا کہ جناب ایسا الیکشن قبول نہیں کریں گے جس میں نون لیگ کی قیادت رنگ سے باہر ہو، یعنی بائیکاٹ کی جانب یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے حق میں کوئی بات جو ہے وہ ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان ممکنہ طور پر پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز فیلڈ میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اور اب اہم ترین معاملہ کہ بالواسطہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دی جانے والی دھمکی کیا ہے، بڑا ہی ہے معاملہ۔
ایک تنظیم, اس کا نام آپ نے کسی وقت سنا ہوگا, دفاع پاکستان کونسل. یہ کبھی دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل ہوا کرتی تھی, اور جب دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل ہوا کرتی تھی تو کہاں سے یہ ایکٹیو ہوتی تھی, کہاں سے اس کے بیانات آیا کرتے تھے, اس کا ایجنڈا کیا ہوا کرتا تھا, اور گزشتہ چند برسوں سے دفاع پاکستان کونسل کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے, ان کے ایجنڈے کے اندر کیا کیا شامل ہوتا تھا. بالواسطہ طور پر انہوں نے دھمکی دی, انہوں نے کہا کہ کیونکہ عمران خان کی جانب سے چند دن پہلے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ آئین اور قانون پر اگر عمل نہ کیا گیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کیا گیا, کہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکلے گی. مولانا احمد لدھیانوی انہوں نے کہا کہ کوئی سڑکوں پر نکلا تو پھر دفاع پاکستان کونسل بھی سڑکوں پر نکلے گی. اور استحکام پاکستان اجلاس ہوا ان کا, کہا جی کہ ان کی جماعت سڑکوں پر نکلی تو ممی ڈیڈی برگر کھانے والے راستہ نہیں روک سکیں گے. طنز کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, جو کہ پہلے بھی لوگ کر چکے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ثابت کر دیا کہ چاہے انہیں ممی ڈیڈی کہیں, چاہے برگر کھانے والے کہیں, جس قسم سے مقابلہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. قرارداد منظور کی دفاع پاکستان نے اور کہا کہ جناب ملکی سالمیت کے ضامنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, اور جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں اداروں کو متنازع بنانے سے گریز کریں, اور مقدس شخصیات کی حرمت سے متعلق قوانین کے خلاف سازشوں کا سدباب کیا جائے. اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ ملکی سالمیت کے اداروں کی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسلام آباد کے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں, سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ GHQ راولپنڈی, ان کے کہنے کے اوپر پاکستان, دفاع پاکستان, افغانستان کونسل, ان کا ایجنڈا, تمام تر معاملات سامنے آتے رہے, تاریخ میں اس بات کا ثبوت موجود ہے. تو اب کیا مولانا احمد لدھیانوی کیوں دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, کیا مقاصد ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن پاکستان کے عوام جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ سپریم کورٹ اب فیصلے کی دفاع کے لیے ہر طور تیار ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.